उस आइडियोलॉजी का क्या हुआ जिसको लेकर आप चल रहे थे और आपके पीछे हज़ारों की तादाद में नौजवान या बाकी कश्मीरी लोग जो हैं वो चलते थे? ये मेरा मानना है कि मैं अपने ये जो तसलसल है मेरा वो चल रहा है और आज मैं कुछ ऐड करने जा रहा हूँ अपनी उस रस्म। तो क्या आपको लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब हुर्रियत का नेमुल बदल है? हुर्रियत के बाद PDP में मुझे ये लगा कि लोगों के रोज़मर्रा मसाइल पे बात हो सकती है, लोगों की बेरोज़गारी पे बात हो सकती है, तरक्याती कामों पे बात हो सकती है, इंतखाबी अमल से नुमाइंदों के चुनने की बात हो सकती है, असम्बली की बात हो सकती है। आज सलीम गिलानी को ये याद आया कि अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही सही तरीका है, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बैन हो चुकी है। इसके मुतअद्दिद लीडर्स या यूँ कहें कि बेशतर लीडर्स जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं या इस दुनिया से चले गए हैं। बुवाई के वक्त बुवाई और कटाई के वक्त कटाई होती है, लिहाजा ये भी वक्त का तकाजा था जिसको आप देख रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को अपॉर्चुनिज्म भी कहते हैं। लोगों का इख्तियार है, लोग कह सकते हैं, किसी की राय पे ताले नहीं लगाए जा सकते, किसी की ज़बान को बंद नहीं किया जा सकता। क्या जो आपके मानने वाले हैं वो भी आपके इस फैसले का लब्बैक करते हैं या फिर वो आपकी मुखालफत कर रहे हैं? किसी के नज़रिया को किसी से छीना नहीं जा सकता। नाज़रीन, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं और इस बीच तमाम सियासी पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए लगी हुई हैं और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट भी हो रहा है, वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स भी करते नज़र आ रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा ये इलेक्शंस बाकी इलेक्शन से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामिया के जो कैंडिडेट्स हैं जो इससे पहले इलेक्शन से दूर रहते थे वो भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान इससे पहले इससे दूर रहते थे, इलेक्शंस को गलत करार देते थे, वो भी अब इलेक्शंस की इस दौड़ में जो है वो कूद पड़े हैं। और हमारे फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इससे पहले भी आप इनको जानते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ था। और अब जो ये मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, ये हैं सैयद सलीम गिलानी साहब, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक आला रुकन थे और अब ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा हैं। आज हम इस खुसूसी गुफ्तगू में सलीम साहब से बात करेंगे और इस शिफ्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो आइडियोलॉजी है वो छोड़कर अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा बनना यानी मेन स्ट्रीम में आना पड़ा। सही साहब, बहुत शुक्रिया आप अपना वक्त देने के लिए। आगाज़ में सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद इंतखाबात भी हो रहे हैं और इस बीच मुख्तलिफ भी इंतखाबात कई लिहाज से हैं, तो आप सबसे पहले इन इंतखाबात को कैसे देखते हैं और अपनी जो एंट्री है आपकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में उसे कैसे देखेंगे? आपका भी बहुत शुक्रिया। असल में इंतखाबात जो हैं ये लोगों के रोज़मर्रा मसाइल के हल का एक रास्ता है और लोग इंतखाबात के ज़रिए अपने मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें ये भी है कि लोग उन लोगों को सामने लाना चाहते हैं या जुस्तजू रहती है लोगों की जो उनकी नुमाइंदगी का हक़ अदा करें। लिहाजा ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तो मैं इसको यूँ महसूस करता हूँ कि मेरा नज़रिया तब भी तामीरी था और अब भी तामीरी है। जो आइडियोलॉजी है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या मेन स्ट्रीम की आइडियोलॉजी, यहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि वो मेन स्ट्रीम के क्रिटिक्स रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अब आप यहाँ पर मेन स्ट्रीम में जो है दाखिल हो गए हैं? उस आइडियोलॉजी का क्या हुआ जिसको लेकर आप चल रहे थे और आपके पीछे हज़ारों की तादाद में नौजवान या बाकी कश्मीरी लोग जो हैं वो चलते थे? देखिए, ये मैं इसको तसलसल कहूँगा, शिफ्ट नहीं है, इसको शिफ्ट नहीं कहा जा सकता, न बदलाव कहा जा सकता, ये एक तसलसल है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि मेरे वो 35 बरस जो गुज़रे हैं मैं उन पे फ़ख्र करता हूँ, वो मेरा असासा है, सरमाया है। और अब जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ भी मैं सोच समझ के आया, क्योंकि PDP जो है इसका वजूद ही रोज़े अव्वल से ही रिकन्सिलेशन के नारा के साथ शुरू हुआ, डायलॉग के मंशूर के साथ शुरू हुआ, बातचीत के मंशूर के साथ शुरू हुआ।
ایک دوسرے کی بات سمجھنے اور ایک دوسرے کو جاننے کے منشور کے ساتھ شروع ہوا. جو بند ہیں نوجوان ہمارے ان کو آزاد کرنے کے نعرہ سے شروع ہوا. پھر انڈو پاک ڈائلاگ کو لے کر اور دلی سری نگر ڈائلاگ کو لے کر پی ڈی پی نے ہمیشہ کام کیا اور ایک منشور ان کا رہا، بلکہ اب بھی منشور وہی ہے. لہٰذا میں نے خود کو ایزی محسوس کیا کہ میں ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اس ایشو کے حل کے حوالہ کے ساتھ ساتھ ریکنسلیشن کے نعرہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو ایک جگہ ایک سٹیج پہ لا کے بات کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزمرہ مسائل کو بھی یہاں آ کے ایڈریس کر سکتا ہوں. جیسے ہماری بے روزگاری ہے، ہمارے نوجوان بند ہیں ملک کی دیگر جیلوں میں، ان کی آزادی کو لے کر، پھر ہماری جو ڈیولپمنٹ کے جو مسائل ہیں ان کو لے کر اس سٹیج پہ آ کے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور یہی میری سوچ ہے، یہ میرا ماننا ہے کہ میں اپنے یہ جو تسلسل ہے میرا وہ چل رہا ہے اور آج میں کچھ ایڈ کرنے جا رہا ہوں اپنی اس رسم. سر، جس طرح سے آپ نے کہا کہ روز اول سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی یہی منشور رہا ہے، تو کیا وجہ ہوئی کہ آج سلیم گیلانی کو یہ یاد آیا کہ اب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہی صحیح طریقہ ہے، جبکہ حریت کانفرنس بین ہو چکی ہے، اس کے متعدد لیڈرز یا یوں کہیں کہ بیشتر لیڈرز جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ حریت بین نہیں ہوئی ہے، حریت کے ساتھ کوئی اکائی ہوگی شاید، مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے وہ بین ہو. لیکن جہاں تک پی ڈی پی کا تعلق ہے، میں کہوں گا کہ ہر ایک چیز جو ہے اپنے وقت پہ ہی سر اٹھاتی ہے، اور بوائی کے وقت بوائی اور کٹائی کے وقت کٹائی ہوتی ہے. لہٰذا یہ بھی وقت کا تقاضا تھا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. سر، کچھ لوگ اس چیز کو اپورچونزم بھی کہتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ لوگوں کا اختیار ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں. کسی کی رائے پہ تالے نہیں لگائے جا سکتے، کسی کی زبان کو بند نہیں کیا جا سکتا. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں بول چال کی آزادی ہو، جو ہماری وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پہ روک نہ لگے، تو ہم کیسے کہیں کہ کوئی جو بھی جس طرح کہے. لیکن ہر ایک کا جو پیمانہ ہے یہ وقت ہے، وقت ہر ایک کا وزن کرتا ہے اور وقت ہی فیصلہ کرتا ہے. وقت بہترین جج ہے، کون کیا ہے یہ اس کو چھانٹ چھونٹ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. وقت کا انتظار کیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ کون کیا کرتا ہے. سر، آپ نے ایک اور دلچسپ بات کی کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی آپ وہی چیزیں کر پائیں گے جو آپ حریت کانفرنس میں رہ کر کر پاتے تھے، بلکہ اس میں مزید اضافہ آپ کریں گے. تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اب حریت کا نعم البدل ہے؟ نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹ حریت کا نعم البدل ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ حریت کے بعد پی ڈی پی میں مجھے یہ لگا کہ لوگوں کے روزمرہ مسائل پہ بات ہو سکتی ہے، لوگوں کی بے روزگاری پہ بات ہو سکتی ہے، ترقیاتی کاموں پہ بات ہو سکتی ہے، انتخابی عمل سے نمائندوں کے چننے کی بات ہو سکتی ہے، اسمبلی کی بات ہو سکتی ہے. چونکہ یہ جتنا بھی ارینجمنٹ ہو رہا ہے یہ انٹرنل جو ارینجمنٹ جس کو ہم کہیں گے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے، تو اس کے لیے اس سے بہتر سٹیج مجھے اور کوئی نہیں لگا. آپ کی آئیڈیالوجی کو لے کر جو لوگ آپ کے پیچھے چلتے تھے اور آج آپ مین سٹریم میں آئے ہیں، بالکل اس سے مختلف یہ چیز ہے. آپ الیکشنز پہ اس ٹائم یقین نہیں رکھتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے الیکشنز لڑے گئے ہیں جو حریت کانفرنس کے لیڈران نے بھی اس میں شامل تھے، لیکن اس کے بعد وہ الیکشنز پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور اب آپ اس میں آئے ہیں، مین سٹریم میں آئے ہیں، تو کیا جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی آپ کے اس فیصلے کا لبیک کرتے ہیں یا پھر وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، کسی کے نظریہ کو کسی سے چھینا نہیں جا سکتا، نہ اس پہ جبر کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے. سلیم گیلانی نے ایک فیصلہ لیا، جی، یہ کس حد تک سود مند ثابت ہوگا یہ آنے والا وقت لوگوں کو بتا دے گا. باقی جو بھائی جہاں پہ جس طرح سے رہنا چاہتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، منشا ہے، وہ رہ سکتا ہے. اور زندگی کے یہ اصول ہیں کہ انسان کو جہاں ایزی لگے کہ وہ اپنے مشن کو، اپنے لوگوں کی بات کو، اپنے لوگوں کے احساسات کو، اپنے لوگوں کے جذبات کو، اپنے لوگوں کی ضروریات کو بہتر طور پہ پیش کر سکتا ہے، ایڈریس کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے اور اس کو وہاں جانا چاہیے. سر، آپ کی جو یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ آپ اس میں آئے ہیں تو آپ مزید ایڈ کریں گے، لیکن کیا یہ آپ کا ذاتی رائے تھی یا پھر حریت کانفرنس کی یہ رائے ہے کہ اب مین سٹریم میں آیا جائے اور یہاں پر آ کر اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے؟
फ़ी الحال تو میری ذاتی رائے ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج کل جو الیکشن چل رہے ہیں، اسمبلی انتخابات چل رہے ہیں، بہت سارے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، حریت کانفرنس ہو، جماعت ہو، یا پھر انجینئر رشید کی پارٹی ہو جو کہ خود جیل میں ہیں. تو ان سارے کینڈیڈیٹس کو اب یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ٹریڈیشنل سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ پراکسی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ دوسرے پارٹی کے ووٹ کاٹنے کے لیے ان کو پلانٹ کیا گیا ہے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جو لوگوں کی حقیقی نمائندگی کرنے میدان میں آیا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر وہ لوگوں کے لیے آیا ہے تو یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں. لہذا جو اس طرح کی اپنی فکر بتاتے ہیں کہ نہیں جی بس لے لیا، بس چھین لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے آئے ہیں. تو میرا ماننا ہے کہ جو لوگوں کے لیے آتا ہے اور لوگوں کے لیے آیا ہوگا اس کو یہ غم نہیں ہوگا کہ اس کو سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. دوسری بات جو آپ نے جماعت کا تذکرہ کیا، میرا ماننا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا، گورنمنٹ آف انڈیا کو، کہ جماعت اسلامی سے بین اٹھا دیتی اور جماعت کو ان جمہوری عمل میں حصہ لینے کا بھرپور موقع دیتی، تاکہ لوگوں کی رائے اور لوگوں کی جو ول ہے اس کو دیکھا جاتا کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں. انجینئر رشید صاحب یا دوسرے جو لوگ ہیں جو بھی اس پروسیس میں آئے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں کہنا بھی چاہیے. ہر ایک کا حق ہے، وہ آتا ہے، پھر بنانا نہ بنانا لوگوں کا کام ہے. ہاں، ہم ایک چیز ضرور کہیں گے اپنے دوستوں سے، رفقا سے اور ہمارے جو ادارے ہیں ان سے اور جو سرکاریں کام کر رہی ہیں کہ 87 کا جو وہ صورتحال تھی اس کو نہ دہرایا جائے. لوگ جس کو ووٹ دیں، صندوق میں جس کا ووٹ جائے اسی کا رزلٹ آئے، اس کو یقینی بنایا جائے. میرا یہ ماننا ہے. سلیم صاحب، آپ نے اس دوڑ میں تب جو ہے اپنی شمولیت اختیار کی جب سارے لیڈرز، ہم نے دیکھا جتنے بھی لیڈرز کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو وہ یا تو مینڈیٹ کی خاطر جا رہے ہیں یا تو کسی چیز سے بچنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. آپ اگرچہ اپنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں آپ کی شمولیت ہوئی، تاہم آپ نے بالکل بھی الیکشنز لڑنے سے انکار کر دیا. کیا ہم یہ مانیں کہ سلیم گیلانی بھی کسی چیز سے بچنے کے لیے، چھپنے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا سہارا لے رہی ہیں؟ میں پی ڈی پی اور پی ڈی پی کی قیادت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے خانیار حلقہ انتخاب سے مینڈیٹ دیا تھا. لیکن جب میں پارٹی میں آیا اور میں یہ سوچ کے آیا کہ نہیں، مینڈیٹ کے لیے جو سر پھٹول ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے. مینڈیٹ کے لیے پارٹیاں چھوڑنی، مینڈیٹ کے لیے کپڑے کاٹنے کسی کے، مینڈیٹ کے لیے کسی کی مخالف کرنی، یہ صحیح عمل نہیں ہے. تو میں نے اپنے اس مینڈیٹ کو، اس کی قدر کرتے ہوئے اس پہ عمل نہ کرنے کا یہ کہہ کے انکار کیا کہ میں الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا. اگر میں لوگوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کی بات کرنے کے لیے آیا تو پھر مجھے پوری ریاست میں موقع ملے گا، میں پوری ریاست کے لوگوں کی بات کروں گا. اور اس کے لیے اگر لوگوں کی خدمت آپ نے کرنی ہے، جذبہ یہی ہے خدمت کا، تو اس کے لیے صرف انتخاب لڑ کے کرسی حاصل کرنا ہی نہیں ہے. آپ پین سے بھی کر سکتے ہیں، آپ تقریر سے کر سکتے ہیں، تحریر سے کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز سے کر سکتے ہیں. تو میرا یہی تھا کہ میں لوگوں کو یہ کہوں، اور میں نے پی ڈی پی سے بھی یہی اس وقت کہا کہ آپ کسی اور کو موقع دیں. تو میں یہاں لوگوں کی آواز اٹھانے آیا ہوں، کام کرنے آیا ہوں، انشاءاللہ میں کام کروں گا. سلیم صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال جو جموں کشمیر کی اس وقت بنی ہوئی ہے، آپ کے نزدیک اس کا کیا سلوشن ہے؟ دیکھیے، سیاسی صورتحال ہو یا سیاسی صورتحال کے حوالہ سے حالات ایسے ہوں کہ آپ ان حالات کو پا نہ سکیں، ان حالات پہ کنٹرول نہ کر سکیں، ہر ایک معاملے اور مسئلہ کا حل بات چیت ہے، ڈائلاگ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کو ہضم کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو جاننا ہے. کشمیریوں کو، کشمیری قیادت کو، کشمیریوں کے ساتھ چلنے والوں کو، ان کو چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں. تو کل کسی بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ جو ٹیم اے اور ٹیم بی کے نعرے ہیں، اب ان کا وقت نہیں ہے. اب وقت اس کا ہے کہ جو حقیقی نمائندہ کشمیر کا، کشمیریوں کا بن کے آتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دل، وسعتی قلبی سے کام کرے اور لوگوں کو دیکھے. اور یہی اس سیاسی صورتحال جو اس وقت ہمیں لگ رہی ہے کہ اس میں کہیں پہ ٹھہراؤ نہیں ہے، یا اس سیاسی صورتحال کا جو اس وقت کوئی اس پہ اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا، اس کا بھی یہی حال ہے کہ دلی کو بھی چاہیے وہ کشمیر کی جینیون قیادت کے ساتھ بات کرے، جو حقیقی نمائندے ہیں یا بنے یا آئیں، ان کے ساتھ بات ہو.
کشمیریوں کے حوالہ سے، ان کے مستقبل کے حوالہ سے، ان کے جذبات، احساسات، خیالات کے حوالہ سے بات چیت ہو، ڈائلاگ ہو، ایک ساتھ بیٹھا جائے۔ اور پھر ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے یہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب کی سرزمین ہے، سب کا ملک ہے، اور اسلام کہتا ہے، نبی کی ایک حدیث ہے، الخلق عیال اللہ، تمام خلقت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ یہ اللہ کا عیال ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ لہذا اس فیملی کو اسی نظریہ سے دیکھا جائے کہ یہ اللہ کی فیملی ہے۔ آئیے بڑے دل کریں، مل بیٹھ کے آگے چلیں، اور ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو احترام دیں، نہ فتویٰ دیں اور نہ سرٹیفکیٹ دیں، تب جا کے ہمارا مستقبل جو ہے وہ خاموش اور پرامن ہو سکتا ہے۔ سر، آپ نے کہا کہ بات چیت ہی حل ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہی حل ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو کہ حریت کانفرنس سے جموں کشمیر کے خفا ہیں، وہ اس بات کو بھی دہراتے ہیں کہ اگر حریت کانفرنس نے تب دروازے بند نہ کیے ہوتے تو شاید آج یہ جو حالات ہیں وہ یہاں تک نہ پہنچے ہوتے۔ وہیں آپ کہتے ہیں کہ بات چیت ہی حل ہے، تو بات چیت کس سے کی جائے؟ نہیں، دروازے بند کرنے سے حالات یہاں پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ بحث طلب مسئلہ ہے، اس پہ بات کرنے کی گنجائش ہے کہ کیا وہ دروازے بند کرنے سے حالات خراب ہوئے، لیکن ایک چیز میں مانتا ہوں کہ وہ دروازے بند کرنے کا جو عمل تھا وہ کسی بھی طرح سے پسندیدہ نہیں تھا۔ سر، آپ ہی کی طرح جو لوگ اب جماعت سے ہوں، حریت کانفرنس سے ہوں، یا پھر جو بھی سپریٹسٹ سوچ رکھتے تھے، کیا آپ چاہیں گے کہ وہ لوگ بھی اب مین سٹریم میں آئیں؟ کیا ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ میں مین سٹریم ان کو کہتا ہوں جن کے ساتھ لوگ ہوں، جن کے ساتھ پبلک ہو، وہی ہوتی ہے مین سٹریم۔ میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو چاہیے وہ غور کریں، سوچیں، اور بہتر اور بیٹر جو فیوچر ہے اس کے لیے سامنے آئیں۔ اور میں نے جیسا کہا، میں پھر یہ دہراؤں گا کہ ہر ایک اپنی رائے پہ اختیار رکھتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو حال ہیں، جو صورتحال ہے یہاں کی، اس کو دیکھ کر اچھے اقدام اٹھائیں گے، اچھے قدم اٹھائیں گے، جن سے لوگوں کا فیوچر محفوظ ہو۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے۔